अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओवर द फेंस। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक नई डगर और एक नया रुख इख्तियार करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन माजी के कुछ जो हमारा प्रेसिडेंट जो एक सेट हुआ है सियासत में एंट्री और एग्जिट, पुल एंड पुश की सियासत। अब ये पुल एंड पुश की सियासत के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके लिए मुझे इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर और बादियों नज़र ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त PMLN के लिए हालात बड़े साजगार हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन बरकरार है कि अगर तो PMLN के लिए साजगार माहौल नज़र आ रहा है तो दूसरी जानिब एक पॉजिटिव जेस्चर नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि उन्हें रिलीफ मिल रहा है। उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से बात की जाए तो बज़ाहिर अदालत डेफिनेटली बेहतर समझती है, लेकिन उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत आउट ऑफ द वे गए जी, और ऐसे ऐसे अल्फाज के चुनाव किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो कोई भी लीडर नहीं इस्तेमाल कर सकता। नेशनल अवामी पार्टी ने भी इस तरह की जुर्रत नहीं की थी, और ना ही किसी और सियासी जमात ने, जिन इल्काबात से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे सिपह सालार को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पुकारा है या उनका जिक्र किया है, इसकी जुर्रत कभी कोई नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद भी वो अब भी एक उन्होंने ओथ लिया कल खैबर पख्तूनख्वा में, और ट्विटर पे वो एक टॉप ट्रेंड बना। अब वो नेगेटिव था या पॉजिटिव से इसका फैसला करें, लेकिन वो हिटलर की यादें ताज़ा, कुछ ने न्याजी जिंदाबाद कहा और कुछ ने नाजीज जिंदाबाद कहा। अब नाजीज एंड न्याजीज, इसमें क्या फ़र्क है, इस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो आज दूर हुई। हमारे सिपह सालार इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम सियासत से ख़ुद को दूर कर चुके हैं। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हम अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे जी। तो खान साहब, एक्सटेंशन का ख्वाब आपका शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का अंपायर लगाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब अंपायर की उंगली आपके लिए नहीं उठेगी और अब आप बग़ैर अंपायर के सियासी मैदान में खेलेंगे। अब मरियम नवाज़ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कल वो बातें कर दी जो दिल की बात थी, और दिल की बात डेफिनेटली ज़ुबान पर आ ही जाती है। उन्होंने कहा जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मौका नहीं मिला, हुकूमत में होने के बावजूद भी हमें रिलीफ नहीं मिला, हुकूमत में होने के बावजूद भी लाडला। अच्छा जी, अब ये लाडला का लफ्ज़ बड़ा एक हैरान कुन लफ्ज़ है, लेकिन PMLN को भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक साजगार माहौल है। PMLN की जो नायब सदर हैं वो लंदन रवाना हो चुकी हैं, उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल चुका है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अतर मिनुल्लाह साहब ने, दो हमारे जस्टिस साहिबान हैं, काबिल एहतराम जजेस साहिबान हैं, जिन्होंने, एक जज साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ताहयात नाअहली में कोई डाइसेंडिंग नोट नहीं लिखा था और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन अचानक उन्होंने फैसल वाडा का जो केस है उसमें ये कह दिया कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। ड्रैकोनियन लॉ के बारे में तो आप जानते होंगे। ड्रैकोनियन लॉ है यूनान का वो ड्रैकोन जिसने एक इंट्रोड्यूस करवाई थी, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उन्होंने मिल के कहा ड्रैकोन को कि जी आप एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाएं, कानून साजी करें। तो जब उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस करवाया तो सब ने कानों को हाथ लगाया। उसे ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। काला कानून, उसको हमारे मफहूम उसमें कुछ इस तरह निकाले जाते हैं कि जी काला कानून। उन्होंने कहा कि जी ताहयात 62(1)(f) के तहत किसी को ताहयात नाअहल नहीं किया जाता, और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फैसले होते हैं, लेकिन आर्टिकल 63 को भी उसमें पढ़ा जाता है, उसकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 को भी पढ़ा जाता है साथ में, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जिस पे कोई भी शख्स अमल दरामद नहीं कर सकता। इखलाकी पस्ती, झूठ कभी भी बोला हो, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई भी बयान दिया हो, इस्लामी तालीमात में कोई नुक्स हो या डिफ़ॉल्टर हो वगैरह वगैरह, वो इतना हसास है कि कोई शख्स भी उस पर पूरा नहीं उतर सकता। और इस वक्त जो डिक्लेयर्ड और सर्टिफाइड सादिक और अमीन साहब हैं,
وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جھوٹ کو یو ٹرن بھی کہتے ہیں اور یو ٹرن کو منسوب کرتے ہیں عظیم شخصیات کے ساتھ. پتہ نہیں اب عظیم شخصیات کون ہیں, ہٹلر کا کہتے ہیں, ارسطو کا کہتے ہیں, یا کس کا کہتے ہیں, یہ تو وقت ہی طے کرے گا. لیکن قوم حیران ہے جی, سیاستدان پریشان ہیں جی, لیکن سیاسی جماعتوں کے سربراہ پریشان نہیں ہیں. سیاستدان اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ رجوع کیا گیا ہے عدالت سے ایم این اے صاحبان نے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ہم نے ایک سیاسی طور پر پریشر ٹیکٹس کے طور پر یہ سب کچھ کیا, اسے ریزگنیشن نہیں کہتے. تو یعنی کچھ پارلیمنٹیرینز یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں دوبارہ جانا ہے اور ان کو پارلیمانی سیاست بھی کرنی ہے. ان معاملات کو زیر بحث لائیں گے جی. بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں, بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, چھوٹی ڈیولپمنٹس نہیں. معاشی طور پر استحکام ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے, ڈالر کی اونچی اڑان, اب ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے اور روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارا جو روپیہ ہے وہ 223 روپے پر آ گیا, یعنی ڈالر کی اب قیمت 223 روپے 90 پیسے پر ہوئے. 100 انڈیکس روزانہ 500-600 پوائنٹس کا 150-200 پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے. اب 41,000 سم تھنگ 100 انڈیکس جو ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو عالمی سطح پر جہاں پہ ڈیکریز ہو رہا ہے, ڈالر مضبوط ہو رہا ہے, ڈار کے سامنے ڈالر جو ہے وہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ یہ واقعی مصنوعی ہوگا؟ خیر مصنوعی کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں, مصنوعی کا جواب ہمیں پتہ ہے, ہم سمجھ آتے ہیں, لیکن ماہرین کی رائے ڈیفینیٹلی اس میں ضروری ہے, وہ بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کسور کلاسرا صاحب موجود ہیں جی, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بین الاقوامی امور کو اور پاکستان کی سیاسی داؤ پیچ کو, اور یہ جو تڑکے دار اور مسالے دار سیاست ہے جو اب ایک انٹرٹینمنٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے, کیونکہ ہمارے انٹرٹینر بھی کچھ سامنے آئے ہیں اس دفعہ سیاست میں, اور بھرپور انداز سے انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. کسور کلاسرا صاحب یہ بتائیے, مسلح افواج کے سربراہ نے تو ہمیں واضح کر دیا, آرمی چیف نے, کہ جی نو ایکسٹینشن, سبکدوش ہونا ہے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا معیشت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, معیشت پر اور سفارتکاری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اب تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بڑا بہترین آپ نے انٹر دیا اپنے پروگرام کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے مثبت اشارے آ رہے ہیں ہر طرف سے, عدالتوں سے آپ دیکھ لیں, پالیٹکس سے دیکھ لیں, انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا جو امیج ہے آپ اس کو دیکھ لیں, لوکل پوزیشن پہ دیکھ لیں. جو ایک ڈیفیوژن تھی, ایک ٹمپریچر تھا جسے بوائلنٹ ٹمپریچر کہتے ہیں, وہ ڈیفیوز ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ نے جس طرح ڈالر اور ڈار کا تذکرہ کیا ہے مجھے بڑا پسند آیا آپ کا. اب آتے ہیں آپ کے کوشچن کی جانب, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اور پی ایم ایل نون کے درمیان جو ایک واضح ایک تناؤ تھا وہ یہی تھا, نون کی طرف سے نہیں تھا, خان صاحب کی طرف سے لے کے جلسوں میں بھی کرتے رہیں کہ یہ صرف آئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے. تو میرے خیال میں ایک بڑا بوائلنٹ ٹمپریچر تھا, اس کو ڈیفیوز اگر کیا ہے تو آرمی چیف نے کیا ہے. انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا, اور وہاں پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دیا ہے کہ جہاں سے دنیا کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. مانے یا نہ مانے, پر بھی کیا سرائیاں جاری تھی, پٹن نہیں مانیں گے, لیکن ہم لوگ مانتے ہیں ہماری کیا اوقات. تو انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے پیغام دیا ہے کہ آرم فورسز بیک ٹو بیرکس, بیک ٹو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر جو بھی ہے وہاں پہ. اس کے بعد سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بہت ہی بہترین قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ڈیفینس ہے ان کا جو محکمہ ہے ڈپارٹمنٹ ڈیفینس, وہاں سے کھڑے ہو کے کیا اعزاز لینے کے بعد اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. اور دوسرا بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں, وہ ہے اکانومی. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک آپ کا آرمی چیف جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر اس وقت اپنے ملک کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ دیٹ از اکانومی. اکانومی کو انہوں نے بات کی ہے. آپ نے جو ڈار اور ڈالر کا تذکرہ کہ اس میں کوئی شک نہیں, پوری دنیا میں آپ ہم سارے ملک کو دیکھ لیں کہ حالانکہ 5ویں 6ٹھی اس کے اوپر بڑی اکانومی ہے, وہاں پہ جس طریقے سے انڈین روپیہ چیخ رہا ہے, آپ ذرا دیکھیں. ہمارا تو کام ہی یہی ہے پڑھنا اور اس کے بعد تجزیہ کرنا. وہ چیخ کا لفظ استعمال کروں کہ وہاں پہ بڑی مضبوط کرنسی سمجھی جاتی تھی, ڈالر نے اس کو بچھاڑا ہے کر دیا پوری دنیا میں. آپ چین کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کبھی فرق نہیں پڑا کہ وہاں پہ بھی ہوا ہے, لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ رن کانپ رہا ہے, وہ رن کانپا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کا اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو اب ان کے پاس کیا گیجر سنگھ ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کی عمر, لیکن میں دیکھتا ہوں اینڈ پروڈکٹ کو وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے 15 روپے ان کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ 180 پر لے کے جائیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ چیف صاحب کے ہم بات کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے ان کو واضح ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کریں, سیاستدان سیاست کریں, فوج جو ہے اس کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں, انٹیلیجنس ایجنسی اپنا کام کریں. میرے خیال ہے کہ اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ
اور کوئی ہو نہیں سکتی, اور یہ ون ون پوزیشن ہے. اس کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی ہے, بڑے مثبت اشارے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر ایسے تو نیچے نہیں گیا, اور ڈار صاحب نے کوئی گیدڑ سنگھی وہ وہاں سے لے کے نہیں آئے گا, ہوگا اس کا ایک تھوڑا بہت فرق ہوگا, لیکن اس میں سب جو فیکٹرز ہیں ان کا اپنا اپنا اتھارٹی بھی بڑا میٹر کرتی ہے ایگزیکٹلی کرتی ہے, ایگزیکٹلی کرتی ہے. نہیں, اتھارٹی کا اصطلاح کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جتنی اتھارٹی تھی وہ اس کو ہمیں پتہ ہے, اس کی تو کوئی بھی چیلنج کر دیتا تھا, انہوں نے اور ایک ڈویژن تھی پارٹی کے اندر. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ہمیں مایوس کیا. آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات کریں, انہوں نے بڑا مایوس کیا ہمیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ خود بھی بزنس مین سمجھتے ہیں جس طریقے سے اب ان کے دور کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, جس طرح 8 بینکوں نے 27 بلین پاک روپیز کا جھٹکا لگایا ہے, ان میں بھی ایک وکٹم ہوں, ABL میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوں, اور یو نو کہ کہاں سے ہمیں مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں, تو میں بھی ان کا وکٹم ہوں. لیکن اب ان کو ان کے جو منسٹری کے یا ان کا جو ایک دور تھا اس کے قصے کہانیاں شروع ہیں. لیکن ڈار صاحب نے جیسے ہی اس چیز کو سنبھالا ہے بڑا خوش آمد ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک وہاں سے اسٹیٹمنٹ ہے یہ آرمی چیف کی کہ آپ سیاستدان سیاست کریں, فوج اپنا کام کرے, تو میرا خیال میں کہ اس سے بڑی زوردار قسم کی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی. اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ بے روزگاری, پاکستان کا مسئلہ بھی اکانومی, اور اس طریقے سے پولیٹیشین بھی اپنا کام نہیں کر رہا. جب یہ دیکھیں کہ عدالتیں, پولیٹیشینز, آرمی, انٹیلیجنس ایجنسی جب سارے اپنا کام کرنا شروع ہو گئے, تو ڈالر صاحب کو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں پر جو انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ نیچے آ رہی ہے, بشمول آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے بڑی بڑی اکانومیز وہاں سے. ایک اور بڑا ٹیکنیکل وہ ہے نقطہ ہے, ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو جو کہ ہماری اکانومی میں بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, انہیں ہم نے اتنا ڈرایا ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں کہ لوگوں کو بینک کی ٹرانزیکشن کرنا مشکل ہو گئی, ڈپازٹ کرنا مشکل ہو گیا, پرفارمیں وہ فل کرتے رہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈالر کی پرچیزنگ بڑھ گئی, گولڈ کی پرچیزنگ بڑھ گئی, ذخیرہ ہو گیا جی ڈالر بھی اور گولڈ بھی. تو اس کے بعد اس کا ہمیں بہت ہی بہترین کوسچن آپ کا. بدقسمتی ہے ہمارے ملک و قوم کی کہ پچھلے جو ٹینور تھا اس میں واقعی ہی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے بے چینی کی فضا, جب اب آپ کا ایک جو اتھارٹی ہے, جو آپ کے منسٹرز ہیں, جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے, اور جب آپ ایک پرائم ٹائم پہ آ کے خود رونا دھونا شروع کر دیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے بعد اکانومی کا کیا حال ہونا ہے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ راول پنڈی سے, میں ان کا نام لینا چاہ رہا ہوں, ایک بڑے تگڑے سیاستدان کا پاکستان میں اس کو تگڑا سیاستدان مانتا ہے جی. اب 120, اب 190. یہ وہ تو نہیں ہے جو مجاہد ختم نبوت بھی تھے, ہو سکتا اور جب ان کا وقت آیا تو وہ چائنا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پینک انہوں نے پھیلایا. اب وہاں پہ پچھلے دور میں خاص طور پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام سے, کہ وہاں پہ جس کا جو کام تھا وہ نہیں کر رہا تھا, آپ نے اوور لیپنگ کی ہوئی تھی. جب آپ اوور لیپ کرتے ہیں تو پاکستان کیا کہ دنیا کے جتنی بڑی اکانومی ہے, آپ انڈیا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, 5ویں بڑی اکانومی بن چکے ہیں, وہاں پہ بھی ایسا حالات ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ 10ویں نمبر پہ چلے گئے, لیکن اس کے بعد کچھ پالیسیز انہوں نے بنائی 5ویں پہ آ گئے. ایک اور الزام بھی تھا کہ جی آرٹیفیشل کو سسٹین رکھنے کے لیے, مینٹین رکھنے کے لیے ڈالر پھینکے جاتے ہیں, تو پھر وہ ڈالر کہاں سے آئے؟ اس منطق کو آپ سمجھتے ہیں, لاجک کو؟ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے دنیا میں کہ جب آپ جو بڑی اکانومیز ہوتی ہیں, جس طرح آپ اس کو دیکھ لیں, انگلینڈ کو دیکھ لیں, UK کو دیکھ لیں, وہاں پہ UK ورسز ڈالر جو ہے گریٹ برٹش پاؤنڈ, وہ تاریخ میں پہلی دفعہ بہت نیچے آیا ہے, بلکہ کانپا ہے وہ. تو اس کے فوراً بعد ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو انگلینڈ کا جو اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ ہے UK کا, تو انہوں نے میز لیے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ اٹھا کے آپ پھینک دیں, ایسے نہیں ہوتا, آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. میں بڑا اپریشیٹ کروں کہ ان کی جو نیولی جو ان کی پرائم منسٹر ہیں, ان سے پوچھا گیا کل جب انہوں نے اپنے پارٹی کے اس سے خطاب کیا برمنگھم میں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بورس جانسن کے بعد آپ کے ڈھیر سارے چیلنجز ہیں, آپ کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کون ہے اور کیا اس سے آپ نے نمٹنے کی کیا تیاری؟ انہوں نے بڑی تاریخی لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا میرے سامنے ایک چیلنج ہے اور وہ یہ ہے ترقی, ترقی اینڈ ترقی. میں نے اپنے ملک کو, میرے سامنے کوئی دوسری کوئی آپشن ہے نہیں, میں نے اس کو ترقی کی راہ کے بڑھانا ہے. اور کس کی پرائم منسٹر کرے؟ UK کی. نہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا چور ڈاکو لٹیرے کک بیک صادق اور امین, ریاست کو یہ بنانا وہ بنانا. ڈاکٹر صاحب یہ جو قومیں ہیں یہ ایسے رول نہیں کر رہی دنیا کے اوپر, پالیسیز بنائی جاتی ہیں. آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا عزت احترام ہو اس کے دائرے میں. جس طریقے سے بورس جانسن گئے ہیں
کیا اس سے آپ کو ظاہر نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں؟ سر ویسے ٹرائکا پلس جو ہے اس میں اب ایک ہی رہ گیا ہے. بورس جانسن گئے, ڈونلڈ ٹرمپ گئے, بلکہ ٹرائکا پلس ہی میں کہوں گا, نیتن یاہو بھی گئے, اب رہ گیا تو مودی رہ گیا ہے بس. آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس شخص نے جس طریقے سے اکانومی کو سہارا دیا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بٹوین دا لائن جس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اشارے دیتے رہیں کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو کبھی آپ دشمن سے بھی سیکھ لیں گے. جس طریقے سے اس وقت 25 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں ہیں وہاں پہ انڈیا میں, اور اس کے باوجود یو کے کو پاس کر کے, اور 32 سے زیادہ جو ہے آزادی کی تحریکوں کا جو رجسٹرڈ ایگزیکٹلی جن کو یہ بینڈ آؤٹ فٹس کہتے ہیں, اس کے باوجود آپ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کو بھی نگلیکٹ کر دیں, آپ ان کی پالیسیز کو دیکھیں, جو بھی ہے مودی ہے لیکن جو بھی میں ہے. بریک آپ کے اس آخری جملے سے لوں گا جو مجھے بہت اچھا لگا, اور ناظرین آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی. برٹش پرائم منسٹر کہتے ہیں جی میرے لیے صرف ہے ترقی, ترقی اور صرف ترقی. انہوں نے اس پالیٹکس کا نام نہیں لیا, انہوں نے بورس جانسن کا نام نہیں لیا, انہوں نے کسی مخالفین کا نام نہیں لیا نا, بورس جانسن بلیئر کا نام مخالفین نہیں کا لیا, نام اسے کسی ٹونی کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ترقی ترقی, یعنی ملک کے لیے بات کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. اور اب ہم بات کریں گے, سینیٹر زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں, اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے نیشنل عوامی پارٹی کا ذکر بھی کیا تھا, جن کو سزا کیا ملی کہ انہیں ڈسپرس کر دیا گیا, پارٹی کو توڑ دیا گیا. اس کے بعد ان پارٹی کے جو سربراہان تھے, جماعتوں کے جو سربراہان تھے, آج اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان کے فرزند یہ کارواں لے کے چل رہے ہیں. سینیٹر زاہد خان صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب یہ بتائیے, آپ بھی اس چشمے کا رخ کریں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نہا کے آئی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تو اتنی سخت باتیں نہیں کی تھی. آپ لوگوں نے تو نیشنل عوامی پارٹی بنی تھی, نیب بنی تھی, انہوں نے اپنے حقوق کی اور اپنی سرزمین کی اور کچھ اپنے جو پشتون یا بلوچ کے جو وسائل ہیں ان پر دسترس چاہی تھی, اس طرح کی کچھ باتیں کی تھی. لیکن آپ لوگوں کا کیا حال ہوا؟ تو آپ لوگ بھی اس چشمے سے نہا کے آئیں نا سر, جس طرح خان صاحب ہیں, اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ ایوری تھنگ از اوکے. ہم اس لیے نہا کے نہیں آ سکتے کہ ہمارا ڈومیسائل پنجاب کا نہیں ہے نا. ہمارا ڈومیسائل تو آپ کو پتہ ہے علی وزیر بیچارے نے کیا کیا ہے. ہاں 3 سال سے یہ جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہے, ہائی کورٹ کا عطر میں اللہ, اس میں یہ جرأت ہے کہ اس کو چھوڑا دے, اس کو رہائش ملے. اصل میں دیکھیں نا, وہ چشمہ ہماری قسمت میں نہیں کہ وہ 3 صوبوں کی قسمت میں وہ چشمہ نہیں ہے. نہیں سر, آج کل تو ہے نا زاہد خان صاحب, نہ کریں, آج کل تو ہے نا سر. پچھلے اس میں بھی تھا نون لیگ والا چشمہ ہے سر, ادھری سے تھوڑا سا آپ بھی استفادہ کریں. دیکھیں جی, نون لیگ والے بھی تو ادھر ہی ہے نا, وہ بھی پنجاب کے نا, وہ تو کون سے چھوٹے. دیکھیں وہ زرداری صاحب نے ایک بات کی بڑی اچھی, وہ کہتے ہیں میرا ڈومیسائل کمزور ہے. ہاں اس لیے آپ نے بالکل صحیح بات کی. نیب کے ساتھ کیا ہوا تھا, نیب نے کیا جرم کیا تھا؟ یہ جتنے جرم یہ کر رہے ہیں, یہ پارنگ پڑھنے کیس کس سے پیسے لیا ہوا ہے ثابت ہو گیا. لیکن کسی بھی جرت ہے, اسلام آباد کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو فیدر پہ ریلیف دے رہا ہے. لیکن دیکھیں نا, اس ملک میں 2 قانون چلتے ہیں, ایک طاقتور کے لیے اور ایک غریب کے لیے. غریب بیچارہ تو کہیں مر بھی جائے گا تو اس کے لیے عدالت اتوار کے دن نہیں کھلے گا. غریب بیچارہ 3 مہینے وہ دہشت گردی کے پرچے کے اندر رہے گا 3 سال, لیکن اس کو ضمانت نہیں ملے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو اس کے شہباز گلے کے کیا گلے, اس کو تو کتنے 30 دن کے اندر ملا, اور اپنے مونچو کتاؤ دے رہے عطر میں اللہ صاحب کہ میں اتنا بس کیونکہ میں صحیح چلا رہا ہوں. وہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کس طرح کی جج بنے تھے, تم تو چودھری افتخار کے اسپوکس پرسن تھے, کیونکہ اس تحریک میں ہم تھے.
ہم نے تو یہ تحریک اس پہ چلائی تھی کہ اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ ہو تاکہ جس معاشرے میں انصاف اور نہ ہو یعنی جزا اور سزا نہ ہو وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا ہے. بالکل صحیح. وہی ہمارے پاکستان کا. اچھا زاہد خان صاحب آپ نے ذکر کیا نا وہ پنجاب کے چشمے کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ 3 پنجاب کے چشموں سے نہائے ہوئے لوگوں کا بھی میں آپ کو ذکر بقول آپ کے جس طرح آپ نے کہا. دیکھیں تلال دانیال اور نہال یہ 3 لال جو لالو لال کر دیے گئے 5 سال کے لیے تو ماشاءاللہ اب خان صاحب جو ہے وہ تو ہرے بھرے نکل آئے ان کو لالو لال نہیں ہوئے وہ معافی مانگی اوکے معافی بھی نہیں مانگی. معافی کون سے معافی مانگی وہ کہتے اگر غلطی ہوئی ہے تو ہاں سر ان بیچاروں نے جو آپ نے 3 کا نام لیا وہ بھی میرے طرح سیاسی ورکر ہے نا. جی ہاں سر سیاسی ورکر کے ساتھ تو یہی سلوک ہوتا ہے نا. یہ اطر میں اللہ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ تو اس وقت بھی اپنا وہ چلاتے مریم کو دیکھے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں مریم کی 4 سال کیس چلی جس کے اوپر اب یہ کہتے کہ جی کچھ ہے نہیں. تو مجھے بتا دی کہ کیوں اس کو 4 سال سزا ملی اس کے باپ کو کیوں ملی. یا ہمارے جو دیکھیں ہمارے بزرگوں کی جب آپ نے پہلے جس طریقے سے بات کی ہمارے ساتھ کیا شروع ہوا. اس پاکستان کو توڑنے والے کون تھے؟ اس پاکستان کو توڑنے والے یہی لوگ تھے نا. لیکن ہمارے ساتھ جو باقاعدہ ماندہ پاکستان تھا ولی خان بابا ایک بہت بڑی بات کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے برصغیر کو نہ توڑو تو ان لوگوں نے برصغیر کو توڑ دیا. پھر ہم کہتے تھے کہ پاکستان کو نہ توڑو انہیں پاکستان کو توڑا. ابھی پتہ نہیں اور کیا بکرے ایسے بکرے کریں گے. یہ جو صورتحال چل رہا ہے مجھے تو دیکھیں نا اس وقت جو ہمارے صوبوں کی یعنی بلوچستان کی خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے دہشت گردی عروج پہ ہیں. یہ دہشت گردی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی. ہم شہادتیں دیں گے اب یہ ڈالر یہ کھائیں گے اور شہادتیں ہم دیں گے. 40 سال کا جو آپ لوگ کھانا نہیں چاہتے نا سینیٹر زاہد خان صاحب آپ لوگ جو ہے وہ نمکین کھاتے ہیں آپ جو ہے شنواری کھاتے ہیں. سر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی وہ جلندرہ کی مٹھائی اور برفی کھایا کریں نا سر. دیکھیں جی اگر وہ جلندر کی مٹھائی ہم کھاتے نا تو ہم پھر اپنے لوگوں کے حق نہ مان سکتے. آپ کو یاد ہے کہ 18ویں ترمیم ہم نے بڑے محنت سے پاس کیا. اس میں ہم نے اپنی شناخت دلوا دی. ہم نے اپنے صوبوں کے اختیارات اپنے وسائل کے اختیارات کی کہ وہ وسائل آج تک ہضم نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو. آج بھی وہ یہ جو عمران خان کو جو ووٹ دیا ہے جو پختون ہمارے بہت زیادہ ہے وہ کہتے کہ جب میں ووٹ دیا. دیکھیں یہ 10 سال ہو گئے میرے صوبہ سب سے غریب ہے اس وقت. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا صوبہ سب سے مالدار صوبہ بن گیا تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ کہتے تھے ایک طرف ہم دہشت گردی سے لڑ رہے تھے دوسری طرف ہمارا سیلاب بھی آیا لیکن ہم نے اس سب کا مقابلہ کیا. 9 یونیورسٹیز 8 یونیورسٹیز پہلے تھے 9 یونیورسٹیز ہم نے یہ 5 سال میں بنا کے دے دیے. ہم نے میڈیکل کالج دیے ہم نے ڈگری کالج دیے ہم نے ایجوکیشن لوگوں کو دیا. لیکن آپ کو ووٹ نہیں ملا سینیٹر صاحب اس چیز کا کیوں پھر اس پہ کیوں آپ اپنا احتساب اور کڑا احتساب نہیں کرتے؟ کتنا کچھ آپ نے کیا ڈیلیور کیا باچا خان کا نام لیا ناپسندیدہ قرار دیا گیا اس عمل کو کہ شدت پسندی ایکسٹریمزم یا ان سب تمام چیزوں اس کے باوجود بھی یہ سرخ انقلاب آپ نہیں لا سکے سر. دیکھیں یہ سرخ انقلاب ہم کے گئے چشمہ کہاں ہے جس چشمے میں ہم نے آ کے نکل آئے جو پہلے ابتدا نے آپ سے بات کی تھی وہ چشمہ ہماری قسمت میں نہیں ہے. ہماری قسمت میں یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اس پہ پشیمان نہیں ہے. ہم اس پہ کوئی سر نون لیگ آپ کے اتحادی ہیں نا سر ان کی مدد سے ہی کر لیں وہ بھی آج کل بظاہر نظر آ رہے ہیں استفادہ کرتے ہوئے. دیکھیں جی وہ ابھی آپ اس وقت دیکھیں جی فیڈرل گورنمنٹ میں یہ بہت کمزور حکومت ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے. اس میں یہ 70 کے جو یا 80 کے جو وزیر ہے اس میں ہم نے اس گناہ سے اللہ نے معاف کروایا. ہمارا یہاں پہ کوئی وزیر کوئی وہ نہیں ہے تو یہ اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں. اچھا سر یہ تو وزیر بن گئے جو فقیر رہ گئے وہ کس طرف ہیں کس پلڑے میں؟ فقیر دیکھیں نا فقیر اپنی جگہ پہ وہ اپنی مطالبات اور اپنے بات کرتے ہیں چاہے دنیا میں ادھر سے ادھر ہو جائے. دیکھیں ہم کتنے عرصے سے چیخ رہتے 2 سال سے کہ بھی پھر دہشت گردی عروج پہ ہے پھر دہشت گردی اپنے جڑے پکے کر رہے. کوئی ماننے کو تیار تھا؟ یہ جو حکومت ہے عمران خان کی یہ اس کے وزیر اعلیٰ بھی اور گورنر بھی بتا دے رہے تھے آج بھی دے رہے ہیں لیکن ہمارے بات کسی نے نہیں سنا تو آج پھر کیا سوچا. ابھی آپ تیاری پکڑیں سر باچا خان کے پیروکار تیاری پکڑیں کل حلف لے لی ہے سر کمر کس لیں. ہمیں دیکھیں جی
ہم نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ دنیا کہتے تھے کہ بادشاہ خان بابا پاگل ہے, وہ پہاڑ سے سر ٹکرا رہے. یہ ہمارے آگے کیا ہے, لیکن یہ جو کر رہے یہ تو یہ جانے اور پنجاب جانے ہیں. اچھا یہ تو ہمارے لیے ویسے ایک بات ہے, میں زاہد خان صاحب آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, یہ میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے سر, وہی نیب کو توڑنے والی جماعتیں, وہی نیب کو تتر بتر کرنے والوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا, گلے لگایا, پھر پنجاب کے محل سے آپ لوگوں نے استفادہ اٹھایا, پھر آپ لوگ حکومتیں بناتے رہے, پھر آپ لوگوں نے وہ جو رائٹسٹ لیفٹسٹ کو ختم کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز. گنگا میں ہاتھ تو دھوتے رہے ہیں. اب جی سینیٹر صاحب, آپ مجھے یقین ہے آپ مجھے جو ہے سر لگی لپٹی بات نہیں کریں گے سینیٹر صاحب. نہیں, میں بالکل, مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. میں آپ ایک سیاسی ورکر ہوں, سیاسی ورکر کا کام ہے جواب دینا, مطمئن ہونا ہے نہ ہونا اس کا کام ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی, ہم نے کسی جب 2008 میں الیکشن ہوا اور ہم پہ اعتماد ہوا تو ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ 2 باتیں کی, 3 باتیں کی. ہم نے کہا ایک ہمارا نام جو انگریز نے چرائے وہ واپس دینا ہے, دوسرا کالا باغ ہم نے نہیں ماننا ہے, اور تیسرا ہمیں صوبائی وسائل پہ اختیار دینا ہے. پیپل پارٹی مان گئی. جو پنجاب کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ مجبوراً پنجاب نے مانا, ورنہ پنجاب ماننے کو تھا کہ سر آپ لوگوں نے زرداری زندہ باد کے نارے, ایک زرداری سب پہ باری, ایک زرداری سب سے یاری کے نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ یہ دیکھیں جی, ہم نے کسی کی ایک زرداری سب کی باری کی ہم نے نعرہ کسی کی نہیں, کیونکہ ہم اپنی سر بلوچستان میں باچا خان چوک پر محمود خان اچکزئی کی پارٹی والوں نے منایا جشن, اور یہاں پہ آپ لوگوں نے منایا, وہ بیچارے تو جنوبی پختونخوا نہیں بنا سکے, خیر آپ نے خیبر پختونخوا بنا دیا. تو کیوں, دیکھیں جی ہم نے اس لیے نہیں, ہم نے بلوچستان کا بھی حق جو تھا وہ دیا ہے, کیونکہ جب آپ نے وسائل پہ جب اختیار ملا تو بلوچستان والوں کو بھی ملا, سندھ والوں کو بھی ملا, پختونخوا والوں کو بھی ملا. ہم نے اس پہ جشن منایا ہے, اور ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا, اور ہم جو ہمارے 200 سال سے ہم لڑ کے آ رہے تھے, ہم نے وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ اچیو کیا تھا, اور وہ ان کی مجبوریت تھی. اگر نواز شریف کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی بات نہ تھی تو شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں مانتے, اور ہم تو ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے تھے جس میں ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے اپنا حق لے لیا, اور ہمیں یہ خوشی اور فخر ہے. وہ دے یا نہ دے ہمارے صوبے میں, یا وہ دے ہمیں یا نہ دے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم کل بھی ان کے بات کرتے تھے حقوق کے, اور آج بھی اپنے صوبے کے اور اپنے پختونوں کے. سینیٹر زاہد خان صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ اتنا خندہ پیشانی سے ہمارے سوالات سنتے ہیں اور بڑے سخت قسم کے سوالات کا بڑے خوش اسلوبی سے جواب دیتے ہیں. آپ کی اسی سیاسی بصیرت سے اور ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ میں آپ کو اگین اپریشیٹ کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت اچھی باتیں کی. یہ ہے جی, یہی بات اگر میں کسی ان سے کر لوں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بس مار داڑ, پھر سوشل میڈیا پہ ماں بہن خالہ پھوپھی تائی ایک ہو جاتی ہے, لیکن کیا نہیں سمجھتے کہ ٹالرنس ہونی چاہیے, سوالات سننے چاہیے, اپنے تلخ تجربات سے سیکھنا چاہیے. خان صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑے پرانے سیاسی ورکرز ہیں, اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں. جس طرح سے آپ وہ کہہ رہے تھے باچا خان صاحب کا, تو ان کے جو پیروکارز ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اے این پی میں ہیں, جو ویسے بھی اے این پی سے ہٹ کے. سر میں معذرت چاہوں گا, میں کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں غوث بخش بزنجو کی جو سٹرگل ہے اسے ضرور اپریشیٹ کروں گا, میں خان عبدالصمد خان شہید کی جو سٹرگل ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کروں گا, میں باچا خان کی, لیکن ان کے فرزند جو ہے نا, انہوں نے جتنے کمپرومائزز کیے ہیں نا, میں مجھے یہ بتائیں کیا یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اگر باپ بڑا ہے تو بیٹا بھی بڑا نکلے, باپ اگر بہت بڑا سیاستدان ہے تو بیٹا بھی سیاستدان نکلے, بصیرت والا ہے تو کیا اولاد بھی بصیرت والی نکلے؟ ایسا نہیں ہوتا, تھوڑا بہت اثر ہونا ایسا نہیں ہوتا, خمیر کا اثر تو ہوتا ہے نا سر. بالکل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, لیکن اگر وہ کمپرومائز اگر کر رہے ہیں تو آپ دونوں کے سرکمسٹانسز. اچھا میں کلاسر صاحب کیونکہ بات ہماری اس طرف بھی چلی گئی تھی, ہم تھوڑی سی سیاسی معاملات میں بھی پڑ گئے تھے. یہ مریم نواز اب بھی سراپا احتجاج ہیں. ویسے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, ہمارے ہاں تو 2 چیزیں ہیں, یا تو ایوری تھنگ از ہیپی ہیپی, یا تو ایوری تھنگ از بیڈ, لیکن یہاں پہ لٹل بٹ ہیپی اینڈ لٹل بٹ سیڈ, تھوڑی سے گلے. یہ صرف مریم صاحبہ نہیں کر رہی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو, وہ آپ کو خوش لگ رہے ہیں, جبکہ اس وقت 2 پروونسز میں ان کی فل فلیج جو ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلا شرکت غیر ہے, ان کی وہاں پہ حکومت ہے, ایک پنجاب میں اور دوسرا خیبر پختونخوا میں. اگر یہ سچویشن کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتی تو شاید کوئی کمنٹس میرے اور ہوتے, لیکن ان کے پاس آدھے سے زیادہ پاکستان ہے, تو
تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو خوش ہونا چاہیے؟ رود ہو رہے ہیں آپ ان کے کبھی چہرے کے، اب کیونکہ ہم نفسیات سمجھتے ہیں تو اب یہی کلیہ آپ ان کے اوپر بھی اپلائی کر اچھا دیں۔ یہ بیانیہ، جب بیانیہ جسے صاحب بیانیہ کہتے ہیں، میری ذاتی رائے اس کو میں دورانیہ کہتا ہوں، بیانیہ نہیں کہتا، تو آپ نہیں سمجھتے یہ جو دورانیہ تھا جس میں نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ہماری لڑائی خان سے نہیں کسی اور سے، تو لگتا ہے وہ ایک پیج پر اگر پیج ٹائٹ ہو گیا؟ دیکھیں اب یہ میں اگین کی ایک بات میں بھی بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پالیٹکس نہیں کر رہے۔ آپ کو مطلب یہ دیکھیں جی آرمی چیف نے انہوں نے جرت کی، انہوں نے بڑے بہت بڑی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یس کہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ کیا کسی آپ نام لے سکتے پاکستان کے پولیٹیشین کا جس نے یہ بات کی ہو کہ نہیں جی سیاستدان صرف سیاست کریں گے، رات کے اندھیرے میں جا کے بڑے پراسرار اور پاورفل لوگوں کو نہیں ملیں گے، یا سیاست سے ہٹ کے جو آپ ٹی وی کے سامنے یا اپنی جو بیٹھکوں میں آپ اچھا کرتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا کریں ہوں گے؟ یہیں سے آپ کی گفتگو میں دوبارہ جوڑوں گا، بڑے ایک سینسیبل پولیٹیشین ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح ہماری سینیٹر زاہد خان صاحب سے بات ہوئی تھی، تو ایک اور سینسیبل پولیٹیشین، اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہوتی ہے ہمارے شوز میں اس طرح کے سینسیبل لوگ جو بڑا توترا پیار کرتے ہیں اور یہ وہ اور سوال پر غصہ نہیں کرتے، ہی از ون آف دیم۔ محمد یعقوب شیخ صاحب ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور اس ٹائم ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی، جس دن ہوئے تو ان کو پھر ہم نہیں کہیں گے۔ محمد یعقوب شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد یعقوب شیخ صاحب کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ اب تو آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پہ سبکدوش ہو جاؤں گا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے۔ اب تو وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب تو نومبر والے معاملے کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ آپ کو نہیں سمجھتا کہ اس جارحانہ رویے سے اب پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے ہٹ کے قوم کے لیے، ملت کے لیے ایک یونائٹ، ایک افہام و تفہیم کا ایک ماحول بنانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے اگر ہٹ کے بھی اگر آپ کی اجازت سے کچھ پلیز گزارش پلیز کرنا سر، چاہوں شیخ گا۔ صاحب پلیز۔ دیکھیں پاکستان بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ ہم تو اپنے شعور میں اب دیکھ رہے ہیں، عرصہ دراز سے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مشکل سے دو چار ہے، پاکستان دوراہ پر کھڑا ہے، اور آخر یہ کب تک چلے گا؟ ہم ایز پاکستانی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بھنور سے نکلنے کا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ترقی کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو اور وہ مستقبل ہو جس میں وہ اچھی زندگی گزار سکیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہماری اس ایج میں تو ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کب تک؟ اب یہ چیزیں اب یہ ختم ہونے چاہیے۔ دیکھیں جو پرابلمز ہمارے چل رہے ہیں وہ بہت بنیادی مسائل ہیں ہمارے، اور وہ مسئلہ کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے ہمارے ملک میں۔ ہمیں اس کو اب اوور کم کرنا ہوگا ایز اے پاکستانی، اس کی اب لمٹ ہونی چاہیے۔ اب ہمیں ترقی کی طرف جانا ہوگا، اب ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جس میں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں خوشحالی آئے، آس پاس میں جو اقوام میں جو ممالک ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئے ہم سے آگے چلے گئے اور ہم ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب پہ میں آتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، بٹ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کینسرس ٹائپ کی ہو گئی ہیں، اب ہمیں اس کینسر کو نکالنا ہوگا۔ تو پیناڈال کا استعمال ہو رہا ہے نا سر؟ جی پیناڈال کا استعمال ہو رہا ہے کینسر کے لیے نا ہاں، سر؟ بس پیناڈال کا استعمال ہو، دیکھیں اس کے لیے کیمو کرنی پڑتی ہے، اللہ معاف کرے کینسر بہت بری ایک بیماری ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے جسم کا ایک حصہ بھی کاٹنا پڑنا ہوتا ہے، تو بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اب ہمیں اس کینسر سے نکلنا ہوگا، ہمارا حق ہے کہ ہم ترقی کریں۔ ہم کیوں گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آگے چلیں؟ بالکل۔ ہم سے اچھا شیخ صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا، آپ لوگ ٹماٹر کے لیے بھی نہیں آئے تھے، آلو پیاز بھی سستا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ ایک قوم بنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے قوم بنا دی، اور اس قوم کی یہ حالت ہے کہ اب وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے بھی پہلے یہ سوچتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا اگر کوئی کھیپ جا رہی ہے تو اس میں ہم حصہ لیں گے، نہیں ہوگی تو دوسری والی میں ہم نہیں لیں گے۔ کیا قوم کو ہم نے تقسیم نہیں کر دیا؟ ایک سچا، ایماندار، صادق، امین، دوسرے چور، ڈاکو اور لٹیرے آپ کی طرف جو آ گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ صادق اور امین کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ کے بنانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تاثر ختم کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں؟
یہ انا اتنی کیوں آڑے آ رہی ہے یہ بھنور میں پھنسے ہوئے عوام کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی تو اپنے اسٹرگل میں تو اب 26 سال ہو گئے لگی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ میں رہی ہے 3.5 یا 4.25 سال رہی ہے، لیکن پچھلی دہائیوں سے جو حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں، آپ میرے خیال میں اگر اپنے سوال کا کافی حصہ اس طرف لے کے جائے تو وہ بہت ہی مناسب ہوگا کہ وہ ذمہ دار ہیں بہت ساری برائیوں کے۔ اگر پی ٹی آئی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ سارے گناہ ہمارے سر کے اوپر ڈالیں گے جو دہائیوں پہ محیط ہیں، اور کیا کیا گیا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھیں کہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں کیا کیا گیا، کون سا بڑا ایسا کام کیا گیا جو اس ملک کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ اس کے مستقبل کے بہتر کیا گیا؟ یہاں تو جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے کیا کیا کہ لیڈروں نے اپنے لیے کچھ کیا، عوام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملک کو سنوارنے کے لیے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہوں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس روڈز ہو؟ کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمارے پاس ڈیمز ہوتے؟ سر انہوں نے روڈ نہیں، سر میں شیخ صاحب میری بات سنیے گا شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے روڈوں کی بات کی تو آپ لوگوں نے کہا تھا روڈوں سے ترقیاں نہیں ہوتی، پھر آپ لوگوں نے ایک وزیر کو جو ہے نمبر 1 اعزاز آپ نے دیا۔ کیوں آپ نے اعزاز دیا؟ آپ نے کہا جی انہوں نے یہ جو گیسٹ ہاؤسز وغیرہ ہیں اس پہ بڑا ریونیو جمع کیا، روڈ اس نے بڑے بڑے بنائے، پھر آپ روڈ گنتے رہے، تو روڈ سے ترقی نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی آپ نے روڈ کا ذکر کیا تو پی ایم ایل این جو واحد جماعت ہے جس نے روڈ انفراسٹرکچر پہ سب سے زیادہ کام کیا، انہوں نے میٹرو ماس ٹرانزٹ پر بہت زیادہ کام کیا۔ آپ ایک ایسا منصوبہ بتائیں کہ آپ عوام کو یہ بتا سکیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے جو کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ ہاں، اب آپ سنیے گا، دیکھیں جب آپ بڑے ترقیاتی منصوبوں کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بدنصیبی یہ تھی کہ ہم نے پچھلے 40 سال میں کسی ڈیم کو انیشیٹ نہیں کیا تھا۔ ہم نے محمد ڈیم کو انیشیٹ کیا، آپ کا جو بادشاہ ڈیم ہے جس کے لیے 100 ارب ڈالر سے زیادہ پہلے سے سر جمع ہو چکے تھے، دیے ہوئے تھے۔ میں ایک گزارش کروں، دیکھیں بنا پھر بھی نہیں، دیکھیں بنا پھر بھی، لیکن اس کے ابھی بھی کام شروع ہے، ابھی بھی کام شروع ہے، اور آپ کو انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بہت سی پرائرٹیز ایسی ہیں جن کو آپ کو ریویو کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ریونیوز کو جنریٹ کرنا ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو کام سب سے بڑا کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن لے کے آئی۔ آپ کے 700 یونٹس جو ٹیکسٹائل کے بند تھے ان کو ریوائیو کیا، آپ کے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا، 700 یونٹس ٹیکسٹائل کے ریوائیو ہوئے۔ سر میں شیخ صاحب مجھے پتہ ہے آپ خندہ پیشانی سے ہماری گفتگو کا سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں، میں ریونیو سے تھوڑا سا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک ببر انکل انٹروڈیوس کروایا، جو ببر انکل نہیں تھے وہ تو ایسے شبر انکل تھے کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ جس کے گھر میں 4 لاکھ روپے پڑے ایف بی آر کو کہا جاؤ چھاپا مارو، گرفتار کر کے لے کے آ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا نان فائلر کو پراپرٹی پرچیز کرنے دو، جب وہ پراپرٹی پرچیز کرے اس کو ایف بی آر کی چنگل میں دے دو۔ حالت یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں ڈالر بڑھتا گیا، بلیک منی کا کاروبار زیادہ ہو گیا، آخر میں آپ نے جا کے ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی دی، چھوٹ دی۔ اس چھوٹ کا یہ فائدہ ہوا سر جی کہ 1,05,000 روپے ٹن سریا 2.5 لاکھ کو پہنچ گیا، سیمنٹ کی بوری 450 والی 800 میں پہنچ گئی، جس کو آپ نے ایمنسٹی دی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ نے ڈیم کی بات کی تو ڈیم مجھے کوئی ایک ایسا بادشاہ پہلے سے، نیلم جیلم پہلے سے، میمن ڈیم کے لیے پہلے سے 100 ارب سے زیادہ اس کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ سر جی آپ لوگوں نے سوائے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، چور ڈاکو لٹیرے ایسٹس ریکوری یونٹ میں آپ نے 2 ٹکا نہیں جمع کیا، اوپر آپ نے ادھر لے جا کر جناب وہ ایک کمپنی کو اتنے پیسے دے دی کنسلٹنٹس ہائر کر کے۔ تو سر عوام تو آپ سے آپ کی پرفارمنس کا پوچھے گی نا، پبلک سینٹیمنٹ کے لیے تو آپ عوام کو بولیں گے، مجھے تو نہیں کہہ سکتے نا صافی کو۔ دیکھیے میں ایک اکنامکس اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں کچھ گزارشات آپ تک پہنچاؤں گا۔ میرے خیال میں آپ جیسا ادراک رکھنے والا بندہ اس کو ضرور سمجھتا ہے جو اکنامک سچویشن ہماری اس وقت تھی جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں آپ یعنی ان کو بلیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ کہ اس وقت آپ کے پاس خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کا سال 1.5 سال ایسا تھا کہ جس میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور اپنے جو محاصل تھے، جو ریونیوز تھے ہمارے، ان کو ہم نے کلیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اس لیول پہ ہم لے کے آئے کہ آپ کی جو قسطیں جو ڈیو تھی وہ آپ نے پے کی۔ پھر اس کے بعد آپ ریوائیول کی طرف آئے۔ آپ ریوائیول کی طرف جب آئے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اس وقت 3,700 ارب روپے اگر اکٹھا ہوتا تھا تو آپ اس کو 5,600 ارب روپے پہ لے کے گئے۔ یہ آپ کی ایک وہ ہوتی ہے بتاتی کہ ہاں آپ ریونیو کلیکشن میں آپ آگے چلے گئے۔ اب بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جو ایک مارکیٹ جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ایکسپورٹس۔ پاکستان کے ایکسپورٹس ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں پچھلے
पिछले 70 साल में $24 बिलियन को कभी क्रॉस नहीं की थी। लेकिन हमारा ये दौर था जिसमें अब ये जिस वक्त हमारी ये गवर्नमेंट यानी वो गई है, उससे पहले का जो बजट आया उसमें हम उसको $31 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट को लेके गए थे और हमारा टारगेट था $35 बिलियन। तो क्या आप समझते हैं कि यह नहीं, ये वो चीज नहीं थी? और आपको ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर साहब कि $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप 5 लाख रोजगार जनरेट कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम चले गए थे। क्या आगे थी ऐसी क़यामत के जनाब जो एक रिवाइवल की तरफ हम चले गए थे और फिर उस खुशहाली की तरफ हम कदम बढ़ा रहे थे, तो क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी? शेख साहब, हमारे साथ आपने सिर्फ ब्रेक तक रहना है क्योंकि आपने चंद चीज़ों का जिक्र किया है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ा तालिब इल्म हूँ, तो इकॉनमी को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। तो मैं पिछले दौर का और इस दौर का और अब तक का थोड़ा कंपैरिजन आपके सामने मवाजना रखना चाहूँगा। प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक के बाद बस जल्दी आना क्योंकि शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा है। जी वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद याकूब शेख साहब, कैन यू हेयर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी, आपने बात की, मैं सबसे पहले वन बाय वन आऊँगा। आपने अपने जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की और आपने कहा डेफिनेटली हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। आपने सबसे पहले जिक्र किया कि ख़जाने में क्या छोड़ा था आपके लिए, मैं उस तरफ भी आऊँगा दोबारा। लेकिन आपके ख़जाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि $20 बिलियन से ज़ायद आपके फॉरेन रिजर्व्स, 6.0 आपका 5.8 to 6.0 जिसको आप नहीं डिनाई कर पाए, वो आपका ग्रोथ रेट था। आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तारीख के बदतरीन खसारे में इसलिए गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला था, बैलेंस नहीं आ रहा था। फिर आ गया 650 अरब का आपका रेवेन्यू टारगेट जो आपका FBR अचीव नहीं कर सका उस वक्त, ये हमारी बदकिस्मती है, ये शॉर्टफॉल आया। आपने कहा कि जी हमने कर्जे की वापसी, यानी कर्जे की वापसी में आप जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक आपने 76.4% आपने ज्यादा कर्ज लिया। फिर उसके बाद आपने ये बात किया कि जी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी। तो ये एक्सपोर्ट तब आपकी बढ़ी थी सर जब पेंडेमिक आया था, क्योंकि पाकिस्तान बेनिफिशरीज में से एक वाहिद मुल्क था जो इसका बेनिफिशरी था। पेंडेमिक ने दुनिया की इकॉनमी को कोलैप्स किया, हमारी इंपोर्ट कम हुई, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस में गया। शेख साहब, हाँ, मैं गुजारिश करूँ, देखिए कुछ फिगर्स में आपसे इख्तलाफ करता हूँ जी। जहां तक बात है जो हमारे पास रिजर्व थे डॉक्टर साहब, दैट वाज बिटवीन $8 and $9 बिलियन। वो जो आपको अगर किसी ने फिगर दी है $18 बिलियन, तो आप रीचेक करें तो मेरा ख्याल वो ठीक नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपने कहा ग्रोथ रेट जो 6.5 था, यस इट वाज अराउंड 6%। लेकिन जो बीच में कोरोना आई और ये सारी रिवाइवल की तरफ हम जा रहे थे उस वक्त। कोरोना से पहले का बताइएगा शेख साहब प्लीज, कोरोना से पहले का बताइएगा, माइनस वाला बताइएगा जरूर, जब माइनस में गए थे। मैं देखें, कोरोना के टाइम पे आप -0.4% तक भी चले गए थे और उस वक्त कोरोना से पहले था सर, कोरोना 4 माह बाद आया सर। मेरी गुजारिश सुने ना, जब हमने टेक ओवर किया उस वक्त ठीक 6 के अराउंड था, ठीक है। जब कोरोना आई उस वक्त आप -0.04% पे चले गए थे, लेकिन जब आपने रिवाइव किया तो फिर आप जिस वक्त हमसे टेक ओवर किया गया उस वक्त हम 5.6% पे थे। ये भी एक हकीकत है। लेकिन इस दौरान में जब कोरोना में आप इवन चाइना को देखेंगे और बड़ी बड़ी इकोनॉमी US को देखेंगे, आप जितने बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो भी श्रिंक हो गई थी उनकी इकोनॉमीज और वो माइनस में चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जितना इमीडिएट पाकिस्तान ने रिवाइव किया था, क्योंकि जो एक पॉलिसी खान साहब ने रखी थी कि नहीं हमने काम भी करते रहना है, हमने अपनी केयर भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को भी चलाना है, वो हमने किया। अब आप करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ आए, देखें जिस वक्त हमने टेक ओवर किया उस वक्त $40 बिलियन का डेफिसिट था, आपको ये याद होगा। और जब हम छोड़ के गए तो दैट हैज कम टू ऑलमोस्ट 50%, $19 बिलियन पे था। तो ये एक वो चीजें थी जो मैं आपको इमीडिएट तो ये बता सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो फर्दर में डिटेल लेके। सर ये इतना कर्जा क्यों लिया? देखिए
یہ تو ایک بدنصیبی ہے ہماری اس ملک کی اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود کہ 220 ملین لوگ ہیں ہم، اور ہم $1 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں. بات آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب صرف اس کے اوپر کہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. سب سے پہلا کام اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے، کیوں چھیڑا جاتا ہے یار؟ جب بھی اکانومی آتی ہے ٹیک آف سٹیج پہ آتی ہے اس کو پیچھے سے بریک کیا جاتا ہے، اور یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ، اور خاص طور پہ ہمارے اس دور میں خاص طور پہ کیا گیا کہ جب ٹیک آف سٹیج پہ آپ آ گئے تھے آپ کو پیچھے سے پکڑ لے گیا، آپ ٹیک آف کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ کو محتاج رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کی جو پالیسی ہے کہ ہم غلام کیوں سر ہیں. 4 وزیر خزانہ آئے شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ 4 وزیر خزانہ آئے جنہوں نے کہا ہماری تیاری نہیں تھی. ایک 17 روپے کلو ٹماٹر دے رہا تھا، دوسرے جو تھے وہ 7 روپے مٹر دے رہے تھے، تیسرے جو تھے وہ وسیم اکرم پلس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری تیاری نہیں، ابھی میں نیا ہوں نا، تھوڑا مجھے چھوڑ دو نا بابا، میں نے تو میڈیا سے بھی بات کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا سیکھنا ہے. سر یہ پاکستان ہے، یہ تربوز ہے، معذرت کے ساتھ کہ آپ اس پہ ٹرائیاں کرتے رہیں گے. یہ پاکستان ہے سر، 22 کروڑ عوام کے لیے ٹرائیاں مارتے رہے سر. بدقسمتی بڑی بدنصیبی تھی کہ جب اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا. وہ قابل انسان ہے، وہ بہت جانتے ہیں اور بڑا کچھ کر سکتے. سر اگر ان کو آپ نہ ہٹاتے تو میرے خیال میں آپ اسی ٹائم ہٹ جاتے. سر آپ چھوڑے اس بڑی تفصیل میں نہ جائے ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے سیانے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ اتنا قابل آدمی کیوں پیچھے چلا گیا. اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانے میں ہمارے پاس جو اور لوگ آئے، وہ اور لوگ آئے، انہوں نے بھی اپنے طور پہ جو کرنے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اوور آل آج کی ایک اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ امداد کیوں لیں، ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ 222 ملین لوگ ہم ہیں، اتنی بڑی ہماری اکانومی ہے، ایگریکلچر ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے، انڈسٹری ہمارے پاس ہے، ہمارے سب سے بڑا کینال سسٹم ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی ایک جو پروفیشنل کلاس ہے جو اسکلڈ. لیکن ایک بھی وزیر خزانہ نہیں ہے سر، امپورٹ کرنے پڑتے ہیں سارے سر، وہ پھر بریف کیس لے کے واپس چلے جاتے ہیں. ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نظر آ رہا. میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا نا، وہ 4 لوگ کیوں بار بار آتے ہیں. مفتاح بھی ایسے ہی تھا سر، مفتاح بھی ایسا تھا، دیکھیں نا چلا گیا سر. اب ایک خزانے کا ایک ان کے پاس ایک سمبولکلی تو ایک سمبولک تو ہے ان کے پاس. اور بھی پڑے ہیں نا، ان 4 لوگوں کو کیوں بٹھاتے ہیں آپ بار بار وہی لوگ کیوں لے کے آتے ہیں؟ نہ آئے نا، وہ نئے لوگ آئے نا جو قابل لوگ ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے نا. وہ لوگ آئے تو ان کا تو وہی حال ہوگا، ان کو وہی سر. پھر نیا مطلب ایک نیا پھر تجربہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تجربہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کے پاس قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ ان کو موقع نہیں دیتے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. دیکھیں آپ ان کو قابل لوگوں کو موقع دیں، قابل لوگ آپ کا برین ڈرین ہو جا کے باہر چلے جاتے ہیں. وہی لوگ آپ کی پی آئی آج بیٹھ گئے ہوئے، یہی پی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ایمریٹس کو بنایا تھا، یہی پی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی جو سعودی ایئر لائن کو چلایا. کیا کتنے بڑے بڑے کام آپ کے لوگوں نے کیے. اچھا شیخ صاحب، اب میں گفتگو کو تھوڑا دوسری طرف بھی لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ یہ بتائیے سر. اب امپائر جو ہے، اب امپائر میں کیا کہوں، میں تو اتنا کھل کے نہیں کہہ سکتا، میں تو ابھی بھی ڈرتا ہوں. آپ لوگ بڑے دلیر ہیں ماشاءاللہ سارے، آپ تو سب کچھ کہہ جاتے ہیں. ویسے یہ امپائر نے سر پارٹی بدل لی ہے، ایسا ہی ہے؟ اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں یار. امپائر کب پارٹی بدلتا ہے کب نہیں بدلتا، کبھی لوگ بہت گندے ہوتے ہیں. تو آپ ڈانٹتے کیوں ہیں سر؟ ڈانٹا نہ کریں نا سر. آپ اس میں مجھ پہ کیوں آپ اس معاملے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب عوام بہت ہوشیار ہو گئی، عوام ماشاء اللہ. سر وہ نواز شریف جو تھا، وہ جو اس وقت پلیٹلیٹس کم، جس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے. شیخ صاحب ایک سوال سر. شیخ صاحب میرا تو دل کرتا ہے آپ کے طویل ڈسکس کروں کیونکہ آپ بہت جینون آدمی ہیں. وہ جو ایک پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے سر، وہ بھی تو یہی سب کچھ بول رہا تھا جو عمران خان بول رہا تھا. اتنا تو خیر نہیں بولا تھا، اس سے کم ہی بولا تھا. خلائی مخلوق ہے میری لڑائی ان سے، اس کو تو آپ نے اور کچھ قوم کے لوگوں نے بھی جو ہے غدار قرار دے دیا. ابھی خان صاحب محب وطن ہو گئے. مجھے یہ معیار کچھ بڑا دوہرا معیار لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہمیں ملک کا سوچنا ہوگا. کوئی بھی ہو، نہ میں نیوٹرل کہنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی اور نام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں ملک کی خاطر سوچنا ہوگا. خدا کے واسطے آپ کہاں ہم پہنچ گئے ہوں یار. اب ہم کتنا اور گریں گے. ہم $1 بلین کی خاطر ہم پاؤں پکڑ رہے ہیں، ہم ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں. کیا یہ ہمارا نصیب تھا؟ کیا اس قوم کا، اس پاکستان کا یہ نصیب تھا؟ کیا قائد اعظم نے، اقبال نے یہی خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے؟ یہی مستقبل تھا ہمارا. فقط سے اب ہمیں سے نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے آنا ہوگا. آپ جیسے سیاستدان اور آپ جیسے منجے ہوئے لوگ اور آپ جیسے سینسیبل لوگوں کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ یعقوب صاحب اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ گفتگو اور آپ ہمارے سوالات کا جواب اور بڑا کول مائنڈڈ ہو کر آپ نے ہمارا جواب دیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. میں کلاسرا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لوگ چاند پر پہنچ گئے اور ہم کوئی غلام ہیں؟
وہ مجسٹریٹ صاحبہ کو کہنا کہ خان آیا تھا معافی مانگنے، اور کوئی ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ کا نام نہیں لینا سر. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کو ریسیٹ کرنے کی، سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پولیٹیشینز کو ایک چھوٹی موٹی اکیڈمی بنانے کی ضرورت ہے. آپ جس طریقے سے آپ ایک دنیا کی بڑی پاورفل جس طرح آج ہم آرمی چیف کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. پوٹن رشیا بھی تھوڑا سا نپے تلے انداز میں ان کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ نے جلسوں میں لہرا کے قوم کو اٹھا کے بتی کے پیچھے چلا دیا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ صرف واحد ایک ملک ہے، اگر دوسرا مجھے میرے نالج میں نہیں ہے، جن کے ساتھ پاکستان کی جو تجارت ہے وہ پاکستان کے حق میں، اور وہ کون ہے؟ امریکہ. آپ نہ بنے غلام. کون کہتا ہے آپ کو غلام بنے؟ لیکن آپ پالیسی تو ایسی بنائے نا. جس طرح یہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بھی بڑا ان کا موترف ہوں، مداح ہوں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بہترین تلخ سوالات کا جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ دیٹ ریئلی امپریسو. لیکن ان کو یہ بھاشن اس وقت کیوں نہیں یاد آتے جب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بنی گالا میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ جیسے یہ لوگ باہر آتے ہیں اس کے بعد یہ بولنا. ایک سوال جاتے جاتے کلاسٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیا وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا آج تک ہم اس بات کا سوچے کہ میجر اسٹیک ہولڈرز کو آپ نکالے بغیر سیاست، ملک، سسٹم، اکانومی، سرحد، فورن افیئرز، یہ آپ اس میجر اسٹیک ہولڈر کو نکال کر دیتے ہیں اور آپ اس کو ایک ایسی شکل پیش کرتے ہیں جناب جیسے کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. نہیں، کیا وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ اگر ایک سیاسی جماعت اسٹیک ہولڈر ہے، عدالتیں ہیں، جرنلزم، ساروں کو ہم ملاتے ہیں، ہم سارے ستونوں کی بات کرتے ہیں، ہم فوج کو بیچ میں سے اور اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیں، یہ کیسے؟ ہولڈر ہیں نیشنل سیکورٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ، مطلب فوج یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میں نے 2 ہفتے سے اپلائی کیا ہوا ہے، افغانستان کا ویزا ابھی تک نہیں ملا. کیوں؟ وہاں سے جب تک کلیئرنس، افغانستان کی مقدار میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ خود اس سے گزر رہا ہوں کہ جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ، جب تک ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کلیئرنس نہیں دے گی، آپ تو ایک چھوٹا سا ویزا نہیں دیتے ہیں. آپ ملک چلانے کی جب آپ بات کرتے ہیں دے آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اور پوری دنیا میں امریکہ کی مثال کریں، انہیں کہیں نا کہ سینٹ کام اور وائٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہیں ان کے جو چیفز آف سٹاف بیٹھے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کام کر کے دیکھیں تو صحیح لگ پتہ جائے گا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے آپریٹ بنا کے میریکل پیش کیا. یہ سیاستدانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. جاتے بھی انہی کے پاس ہیں، حاضری بھی ادھر ہی ہوتی ہے، منت ترلے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بھی ادھر ہی جاتے ہیں پاور کوریڈورز کے پاس. میں نے تو آج تک منہ نہیں دیکھا. اچھا ویسے ایک بات اور بھی ہے، میں جاتے جاتے کہہ دوں، سن بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ، ہمیں اپنے صوبوں کا استحصال تب یاد آتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جیت کے نہیں آتے، اور بھاشن، اور جب ہم جیت جاتے ہیں ایوری تھنگ از اوکے، ایک پیج پر ہے. آپ کو بھاشن بھی اس وقت دینا یاد آتے ہیں کہ جب آپ سیٹ سے اٹھتے ہیں. بہت شکریہ کسور کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. سینیٹر زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، محمد یعقوب شیخ صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.